अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाफ्ज़ का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन मेरा और आपका साथ होगा 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में मेरी टीम की और मेरी भरपूर ये कोशिश होती है कि हर चीज को लाइन अप करके आप तक बारी बारी उस चीज को पहुंचाया जाए ताकि ये 1 घंटा आपके लिए प्रोडक्टिव हो सके। रोजाना की बुनियाद पर ज्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ना कोई ऐसी पर्सनल थॉट आपसे शेयर करूं जो कि मैं जिंदगी के हवाले से रियलाइज करती हूँ, और हमेशा मैंने वही चीज आपसे शेयर की है जो कि मैंने अपनी लाइफ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो कोशिश एक वर्ड है इटसेल्फ, ये इतनी बड़ी स्ट्रगल है जिसको हम रोजाना की बुनियाद पर दिन रात करते हैं। कोशिश किस नौयत की है, किस तरह से है, क्या से क्या होने की है, ये एक बहुत लंबी सारी बहस है। आज को जो प्रैक्टिस आम देखी जाती है, हर कोई बेहतरी की तलाश में, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन हमारे लिए बेहतर का स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम क्या देखते हैं, जो काला है वो गोरे होने की तगदों में है, जो आप मोटा है वो पतले होने की कोशिश में दिन रात लगा हुआ है, और जिसके बाल कर्ली है वो स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। थिंक सो फार सो मेनी, ये चीजें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है और हम इसको रोजाना की बुनियाद पर देखते भी हैं। लेकिन इस कोशिश के साथ साथ अब देखना ये है और करना ये है कि आप किस तरह से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं, वो ये डाला में है, ये वो स्टिग्मास है जो कि हमें मार्केट में, हमारे इर्द गिर्द माशरे में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक से बढ़कर एक ट्रीटमेंट्स मार्केट में मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक सोल्यूशन मार्केट में मौजूद है, बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। तो हर चीज का सोल्यूशन एक क्लिक पर हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो क्लिक करना कैसे है, कहां पर करना है, ये अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोग्राम में आज हम खास तौर पर इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ तो रहे हैं, दिन रात कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कितनी प्रोडक्टिव है और कितनी नहीं है। क्या अगर हम काले हैं तो गोरे होने की कोशिश में सारी जिंदगी गुजार देंगे, अगर हम मोटे हैं तो पतले होने की कोशिश में सारी जिंदगी गुजार देंगे, और अगर हमारे बाल कर्ली हैं तो उसे स्ट्रेट करते 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 बालों को भी डैमेज करेंगे और खुद को भी इंटरनली डैमेज करेंगे, और सेटिस्फेक्शन फिर भी हमें नहीं मिल सकती। तो अपने आप को जो है उसे कबूल करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए हमें कितना वक्त लग सकता है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। उनका तारुफ एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपसे कराऊंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। होप सो कि आपने अपने दिन का आगाज बहुत अच्छे से किया होगा, बेहतरी की उम्मीद के साथ, बेहतरी की कोशिश के साथ किया होगा। जिस सब्जेक्ट से मैंने प्रोग्राम का आगाज किया उसी सब्जेक्ट को कैरी ऑन करते हैं। गेस्ट का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन PHA हैं हाफिज ज़िशान रशीद साहब, इन्हें कहते हैं आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। प्रोग्राम के आगाज में हमने बेहतरी की बात की, और आज मेरा पूरा प्रोग्राम इसी पर कॉन्सिस्ट करता है कि वो बेहतरी हो, वो आपकी हुकूमत में हो, आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स में हो, आपकी जॉब में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन उस कोशिश को या तो बहुत वक्त लगता है या उसका रिजल्ट आने में बहुत वक्त लगता है, और इसके इन बिटवीन जो टाइम होता है उसमें आपको तनकीद भी सुननी पड़ती है, उसमें आपको मायूसी का सामना भी करना पड़ता है, बाज़ वक़्त आप नाउमीद भी हो जाते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दिन रात आप इस चीज़ के लिए कोशिश है कोई ना कोई तब्दीली इन्वायरमेंट में, सड़कों पे, बागों में लेकर आई जा सके, लेकिन फिर भी लोगों को बज़ाहिर वो तब्दीली, वो कोशिश इस तरह से नजर नहीं आती। इस बेहतरी के एलिमेंट में टाइम कितना लगता है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हमारा जो दीन कहता है, या जो हमने जितनी भी दुनिया में बड़ी शख्सियात गुजरी, उन सब में एक चीज थी, वो उनका मोराल बड़ा हाई था। और जब तनकीद की बात करते हैं तो तनकीद भी 2 तरह की है। एक तामीरी तनकीद है, एक तो कुछ मिसाल के तौर पे आप ये देखें, हमारा जो पॉलिटिकल एक सिस्टम है उसमें आप जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसमें आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब मैं आपको एक बात 22 साल की तवील जदोजहद के बाद इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने। तो एक वक्त वो था जहाँ जो आज वजीर आजम इमरान खान के कसीदे पढ़ते हैं, आज जो कैबिनेट का हिस्सा है, वो उस वक्त क्या कहा करते थे। अगर नाम ना भी लें तो आपको भी पता है, नाजरीन को भी पता है। तो तवील जदोजहद के बाद ही इंसान बनता है, और एक अच्छा और मजबूत इंसान तो वही है जो तनकीद को कबूल करता है, और तनकीद के बावजूद जो उसका टारगेट है, उस टारगेट पे, उस मिशन पे गामजन रहता है। ठीक। तो आप देखें जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं उनका माजी उठा के देखें कि एक एक फर्द, 2-2 फर्द, 3-3 लोगों को मिल के उन्होंने इज्तिमात किए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए,
اور اس کے بعد وہ ایک کامیابی کی طرف چل پڑے. سر کامیابی تو مل گئی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو, یا اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں, میں تھوڑی سی جنرل سے تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو میں نے ہمیشہ آپ کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے دیکھا ہے, وہ نیوز ہو, پروگرامس ہوں, آپ کے اپنے پی ایچ ای کے کچھ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوں ہر لیول پہ. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا جو معیار ہے یا لوگوں کا جو کمپیریزن کا پوائنٹ آف ویو, آپ سمجھتے ہیں میری بات کو, کیونکہ ہم جو لوگ ہیں ہمارے پاس جب آپشن آ جاتے ہیں تو ہم کمپیریزن کرتے ہیں. اب ہم نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دیکھنا ہے, کرنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پچھلی گورنمنٹس نے کیا 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 ہے. اب لوگوں کا جو جونرا ہے لاہور کو لے کے, باغوں کے شہر کو لے کے, وہ بہت ہائی ہو گیا تھا جب ہم نے لاہور کو پیرس کہنا شروع کیا, جب یہ کلمہ انڈر پاس بنا اور سم تھنگ سوفر, سڑکیں بن گئی, لاہور پیرس بن گیا, کراچی والے کہتے ہوتے تھے. لیکن اب وہ چیزیں جب خراب ہو رہی ہیں, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب ہم نے ایشو کی, مطلب ہم نے اسے کیری آن کرنے کی کوشش کی تھی, جو کچرے کے بہت انبار لاہور میں لگے ہوئے ہیں, تو سر لوگوں نے یہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کہ اس خاص طور پر اس سیکٹر میں لوگوں نے اتنے اچھے سے کام نہیں کیا, وہ یا نہیں کر رہے. اس حوالے سے کیا کامنٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاک سیڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی پی ایچ اے کا جو اگر تقابلی جائزہ ہی لینا ہے تو آپ پچھلے 5 سال کا اور ان 2.5 سالوں کا لے لیں تو آپ کو واضح تبدیلی نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 2.5 سالوں کے مختصر اور قلیل عرصے میں کم وسائل کے باوجود 10 لاکھ درخت لگائے. اگر پچھلے مسلم لیگ نون کے دور کا ہم احاطہ کریں تو 5 سال کے دوران 1,65,000 درخت لگے. تو اس کا تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا. آپ کرٹیسائز جتنا مرضی کرتے جائیں. دوسری بات یہ رہ گئی کہ ابھی جو آپ نے سبجیکٹ آج کا جو موضوع ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں لاہور کا ایک بڑا معروف پارک ہے گلشن اقبال, یعنی اقبال کا گلشن. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اقبال کے گلشن 40 سال پہلے بنایا گیا. اچھا, اقبال کے گلشن میں اقبال ہی نہیں تھا. اچھا, مالیوں نے از خود ایک سوچ تھی ان کے اندر, اس ملک کی محبت تھی, شاعر مشرق کی محبت تھی, اسی محبت کو لے کے انہوں نے کہا کہ یار اقبال کے گلشن میں اقبال نہیں ہے. اچھا, انہوں نے بنانے کی کوشش کی اور پھر آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے وہ تنقید کی بات کی نا. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز, اخبارات, ہر ایک کی توپوں کے رخ ان بیچارے مالیوں کی طرف ہوگی. کیا اب وہ کبھی اس طرح کی جسارت کریں گے کہ وہ علامہ اقبال کے بعد اب قائد اعظم کے مجسمے بنانے کی اگر ان کے اندر خواہش ہے تو وہ ایسی کوئی کوشش کریں گے؟ تو میں نے اس وقت بھی یہاں پہ آپ کے چینلز پہ بھی کہا میں نے کہ تنقید وہ کریں جو سب سے پہلے دیکھیں ہمارا دین کیا کہتا ہے. نیت کو آپ اچھے کام کی نیت کر لیں تو آپ کو اس کا اجر اسی وقت مل جاتا ہے. بھلے وہ آپ نیت کر لیں, وہ عمل نہ بھی کر پائیں تو آپ کا دین, میرا دین تو اس پہ اجر دیتا ہے. ہم نے تو یہاں پہ ان کی نیت نہیں دیکھی تو کرٹیسائز شروع کر دیا. اچھا, وہ 4 بندوں کی کوشش تھی. آپ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. وہ لوگ, وہ مالی, وہ باغبان جن کی 15 سے 25 ہزار کے درمیان تنخواہ تھی, انہوں نے 2 ہزار 500 1 ہزار اکٹھا کر کے یہ کام کیا اور پھر آپ ہی کی توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تنقید ضرور کی جائے, لیکن ایسی تنقید کی جائے جو معاشرے کے مثبت پہلوؤں کو بھی اجاگر کرے. میں آپ کے ساتھ 110% اتفاق کرتی ہوں. میں آپ کی بات مکمل ہونے کا انتظار اس لیے کری تھی بیکاز دیکھیں ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ تنقید برائے اصلاح, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہونا بھی یہ چاہیے. لیکن اب کچھ ذمہ داریاں آپ کی کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بھی آتی ہیں. اب لوگ جو ہیں, آپ کو پتا ہے کہ دیکھنے والا ویور ظالم ہے, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ سوشل میڈیا ہو, وہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین ہو, یا واٹس ایور کوئی بھی پلیٹ فارم ہو. سر دیکھیں, اگر وہاں پہ ہم نے ان کی نیت کو دیکھ لیا, ہم نے ان کی محبت کو دیکھ لیا, ہم نے ان کے اظہار کو دیکھ لیا, ان کی کوشش کو ہمیں سراہنا چاہیے. لیکن سر وہاں پر علامہ اقبال کا مجسمہ نصب کرنا ایک کنسرن ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپروو, سر ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے نا, پہلے اس کا سکیچ بنتا ہے, پھر وہ اپروو ہوتا ہے, اپروو ہونے کے بعد اس کا مٹیریل آتا ہے, پھر وہ بننا شروع ہوتا ہے, بننے کے دوران وہ 10 دفعہ پروف چیک ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بن جاتا ہے. سر یہ ایک پراپر لانگ پروسیجر ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہم نے ان کی نیت دیکھ لی. اس پہ تو بات بہت زیادہ ہو گئی نا. میں نے تو آپ کو صرف ایک نقطہ بیان کیا ہے, ایک ایگزامپل کوٹ کیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی ڈٹائی دکھا رہا ہوں, یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا اچھا عمل تھا. نہیں, لوگوں کی تنقید جو ہے نا وہ صرف اس پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ وہاں پر مجسمہ بہترین تر آپ کے اپروومنٹ سے بن سکتا ہے. آرکیٹیکچر جو بناتا ہے, جو ایک مکمل طور پر ایک باقاعدہ اچھا مجسمہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہوگی. میں نے تو صرف آپ کے سبجیکٹ کے حساب سے وہ ایک بات, تو میں یہ کہتا ہوں آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ہمارے بچے جب کچھ غلطی کرتے ہیں, اگر وہ سکیچ نہیں کرنا, میرے بچے نہیں, قائد اعظم علامہ اقبال اور
میری تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر وہ غلط بناتے ہیں تو پھر ہم ان کو تنقید کریں گے یا ہم ان کی اصلاح کریں گے؟ میرے بچے جب کچھ کرتے ہیں, چاہے وہ جتنا مرضی غلط کر لیں, لکھنے میں غلط کر لیں, رائٹنگ میں کچھ بھی کر لیں, تو میں نے تو ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے. میں کہا یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ مزید بہتر ہو سکتا ہے. اچھا آپ اس کو اس طرح کر لیں, آپ اس کو اس طرح کر لیں. تو ہم نے تو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. یعنی پہلے آپ حوصلہ مجھے افزائی ایک کر اور لیں. پوائنٹ لگتا ہے وہ یہ کہ جو عام پبلک ہے اس نے یہ اسیوم کیا کہ اٹ از مطلب جو وہاں نصب کیا گیا مجسمہ وہ آپ لوگوں کی جانب سے کیا گیا ہے, پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, وائس چیئرمین گیسٹ چیئرمین کی اپروومنٹ کے بعد لوگوں نے یہ اسیوم کیا. آپ سمجھتے ہیں نا؟ دیکھیں آپ تو اب کلیئر کر رہے ہیں, آپ تو اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کسانوں کی یا یہ ان مالیوں کی جو وہاں پر ورکرز کام کرتے ہیں ان کی کوشش, خوبصورت کوشش کہ 500 1000 دے کے علامہ اقبال سے انسیت اور محبت کا اظہار انہوں نے کیا. یہ ایک ایموشنل ٹچ ہے جس کو اب ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں. اس وقت ہم نے یہی اسیوم کیا, بلکہ تمام ویورز نے یہی اسیوم کیا کہ اٹ از بسٹریٹڈ بائی یو. جی یہ تھا, لیکن ہم وہ اس پہ کلیئر کر چکے ہیں. اچھا یہ جو آپ لاہور کی خوبصورتی کی جو بات کی وہ درمیان میں رہ گئی. لاہور کی جو خوبصورتی کی, یا آپ پچھلے دور حکومت کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں, تو آج اگر آپ لاہور کی سڑکوں پہ نکلیں تو آپ کو ہرے بھرے درخت نظر آتے ہیں. آپ کو مختلف مقامات پہ, چوراہوں پہ, مختلف چوکوں پہ, گرین بیلٹس پہ لائٹنگ نظر آتی ہے. تو یقیناً یہ پی ایچ اے نے کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر اس بندر بانٹ کا بھی جائزہ لیں جو پچھلے دور حکومت میں تھی. مثال کے طور پہ ہم نے تو 2.5 سالوں کے دوران جو 10 لاکھ درخت لگائے اس میں ایک سنگل پینی خرچ نہیں کی. ہم نے تو باہر سے درخت نہیں منگوائے, کوئی نرسریوں سے باہر نہیں خرید. ہم نے تو اپنے پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز لاگو کر دی کہ تمام ہارٹی کلچر کے جو ڈائریکٹرز یا زون وائز ڈائریکٹرز ہیں وہ خود پروڈیوس کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو کم وسائل میں رہتے ہوئے, کم بجٹ استعمال کرتے ہوئے لاہور کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے. یعنی غلطیاں ضرور ہوں گی, خرابیاں موجود ہوں گی, کمیاں بھی بالکل ہمیں بھی نظر آتی ہیں, لیکن جو مثبت پہلو ہیں اس پہ بھی تو کوئی بات کرے. اب مثال آپ کو میں ایک دیتا ہوں. ہمارے لاہور میں پچھلے آپ 20 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کنکریٹ کا شہر بن گیا, پورا لاہور لنٹر زدہ ہو گیا. کبھی آپ اورنج لائن کی شکل میں دیکھ لیں, کبھی آپ میٹرو بس کی شکل میں دیکھ لیں, کنکریٹ کا شہر بن گیا. اچھا پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہو گئی. پچھلے دور حکومت میں اتنی بھرمار تھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی کہ جعلی اور کتنے فراڈ ہوئے, آپ کا میڈیا ہی کور کرتا رہا. ہم نے 2.5 سال کے دوران نہ صرف ایل ڈی اے میں ریفارمز لائے, ہاؤسنگ سیکٹرز میں نئے قوانین لائے جس سے ہمارا گرین ایریا بچ جائے, اور پھر ہم نے جب یہ دیکھا کہ شجرکاری شروع کی جائے تو پچھلے 6 ماہ کے دوران ہم نے لاہوریوں کے لیے جنگل لگانے شروع کر دیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دن پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے جیلانی پارک میں اس کا افتتاح کیا. آپ یہ دیکھیں کہ پورے لاہور میں اب پالیسی کیا ہے, ہماری پالیسی یہ ہے کہ آپ لاہور کے کسی بھی گھر سے نکلیں آپ کو 15 کلومیٹر کی رینج میں ایک جنگل نظر آئے گا. کیا یہ آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ میرے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ پورے شہر لاہوریوں کے لیے نہیں ہے؟ آپ اس پہ بھی تو بات کریں, تنقید ضرور کی جائے جہاں پہ ہماری خرابی ہیں, جہاں پہ ہماری کوتاہی ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاحی پہلو جس کا نکلے وہ تنقید کیجئے جو اس معاشرے کو مثبت سمت کی طرف لے جائے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, بغض میں تنقید نہیں ہونی چاہیے. آپ مثلا میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں, مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو اچھے اقدامات انہوں نے کیے ہم تو اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ بہتر تھا, یہ بہتر تھا, یہ بہتر تھا. یعنی ہم تو نہیں اس طرح کرتے. اچھا آپ کو پتہ ہے حافظ ذیشان صاحب آپ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسے ڈائریکٹلی لنک کریں تو جو ہم اس ٹیلی ویژن سکرین پر دکھاتے ہیں آپ اسے اس طرح سے پرسیو کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بہت سارے مارننگ شوز بھی ہوتے ہیں, بہت سارے کرنٹ افیئر کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں, نیوز پیکیجز اینڈ سو تھنگ سو فارس, بہت سارا ارد گرد ایسا میٹیریل اس میڈیم کے تھرو ہم دیکھتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے پروگرام میں ہمیشہ میری کوشش یہ کہ میں آپٹیمسٹ ہو جاؤں, ہاں لیکن کہیں نہ کہیں سے پبلک کا پوائنٹ آف ویو ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروگرام کو ہم ریئلسٹک اپروچ کے تحت ڈرائیو کر سکیں. ہاں یہ بات کرنے کا مقصد ضرور یہ کہ اگر میں نے حافظ ذیشان صاحب کو اپنے پروگرام میں بلایا تو میں نے ان کو
ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے دیکھے بہت سارے پلیٹ فارم پہ. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہاں پورا کا پورا کنسرن ڈپارٹمنٹ اس طرح سے ڈیمیج نہیں ہوتا. کچھ لوگ مسلسل اس کوشش میں ہوتے ہیں کہیں نہ کسی اینگل سے بہتری کو لایا جا سکے. بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یہی آج کے پروگرام کا کرکس ہے کہ اگر کچھ لوگ تعلیم کے میدان میں یا اگر اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جو ان کو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اس میں وہ کام کر رہے ہیں, تو پھر لوگوں کو بظاہر اس طرح سے تبدیلی ہم فیل کیوں نہیں کرا پا رہے, یا آپ خود آپٹیمسٹ ہو کے وہ تبدیلی فیل کیوں نہیں کر رہے. آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, سڑک ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس گرین بیلٹ پہ کیونکہ درخت نہیں تھے یا پودے نہیں تھے وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں. ہمیں صرف کلیکٹیولی ایز اے ہیوج چیزیں نظر آتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں مسلسل دن رات, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایک ہیوج ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور کچھ ایسا چاہتے ہیں جو کہ نظر آئے, اس لیے بھی لوگ جو ہے نا وہ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں جہاں پہ میں نے بھی تنقید کی اور آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی, اسی طرح میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس معاشرے کی تشکیل میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینا صرف پی ایچ اے یا کسی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تو نہیں ہے, یہ تو آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ہمارا کلچر کیا ہے, آپ اپنے گھر کا سارا کوڑا جمع کرتے ہیں, اپنے گھر کے آگے سے بالکل صفائی کر کے وہ تھیلیاں بنا کے آپ کسی ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں جہاں پہ ڈمپنگ سائٹ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے یعنی آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں, اپنے گھر کے آگے سے گرین بیلٹ یا آپ روڈ کو صاف رکھیں. آپ کسی کے یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو, مجھے اور ہر دیکھنے والے ناظرین کو, ہر فرد کو بھی تو اپنی یہ کوئی ڈپارٹمنٹ کی نہیں. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں, آپ پورا یورپ دیکھ لیں یا پوری دنیا میں جہاں مرضی چلی جائیں, وہاں پہ لوگ انفرادی طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں. اچھا, آپ کے یہ پوائنٹ کہ ایز اے انڈیویجول ہماری ذمہ داری کیا ہے, میں کہیں دفعہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچ لیا کریں کہ آپ نے آج تک کیا کیا ہے, یا آپ نے کیا کرنا ہے, یا آپ کا کیا فیوچر پلان ہے. تو یہ آپ کی بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے. آپ ذمہ دار ہیں یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کبھی کبھی دن ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی انیوزل سا ہو جاتا ہے, اور آج بھی ایسے ہی ہے. پروگرام میں بہت ساری چیزیں بیہائنڈ دا سین ایسی ہو رہی ہیں جو کہ میں شیئر بھی نہیں کر سکتی آپ لوگوں سے, بیکاز کچھ گیسٹ لیٹ ہیں, کچھ زیادہ ہیں, کچھ ہمارے ٹیکنیکل پرابلمز آ رہے ہیں, کچھ ہماری پروڈیوسر جو ہے, یہ چیزیں مکس ہے. تو زندگی بھی اس طرح سے ان ایکسپیکٹڈ ہے. کبھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں کور کیسے کرنی ہے, یہ بہت بڑا فائن آرٹ ہے. کیونکہ اب دیکھیں, میں اچھے سے بیٹھ کے آپ کے آگے پروگرام کر رہی ہوں تو آپ کو نہیں پتا بیہائنڈ دا سین کیا کیا چل رہا ہے. تو ایسے ہی اپنے لوگوں کو بھی فیل کرانا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بیہائنڈ دا سین کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. اس کی مایوسی یا اس کی پریشانی آپ کے چہرے پر عیاں نہیں ہونی چاہیے. زندگی کسی طرح بھی آپ کو ٹریٹ کر رہی ہے, لیکن آپ زندگی کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے. روزانہ بہتری کی کوشش, ہر ایک آنے والا دن نیا مہمان جو آپ کے پاس آتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ رحمتیں برکتیں آپ کے پاس لے کر آئے. تو جو نیا آنے والا دن ہوتا ہے وہ ایک مہمان ہوتا ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش آپ نے ہی کرنی ہے. اور اس کوشش کو آج ہم آگے بڑھاتے ہوئے جو میرے ساتھ پینل موجود ہے ان سے ہم بات چیت تو کر رہے تھے, ایک اور گیسٹ بریک میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعارف میں آپ سے کراتی ہوں. پروفیسر ڈاکٹر شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں, پرو وائس چانسلر ہیں منہاج یونیورسٹی کے. انہیں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی آئی ایم فائن, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, گڈ ٹو سی یو. سر ہم بات کریں بہتری کی. بہتری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہر ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہتری کی گنجائش تو بہت ساری موجود ہے ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں, لیکن تعلیم کی بات کی جائے تو ہم ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اس یونرا کو جنہوں کو انہوں نے بہت ڈسکس کیا تھا کہ تعلیم از اے فرسٹ پریورٹی آف آور گورنمنٹ پارٹی ایز ویل. تو سر تعلیم کے معیار کو جو بہتر کرنے کی باتیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کی تھی, اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک وہ اس پر کام کر سکے ہیں؟ اچھا, ایک تو اس حوالے سے چونکہ یہ سروسز کے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا, ان کے اندر جو تبدیلی چینج آتی ہے, جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے 1-2 سالوں میں نظر نہیں آتا. اس کا امپیکٹ جو ہے کافی سالوں بعد اس کو صحیح طور پہ آپ میئر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے, لیکن آپ یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس کی بیس پہ اور جو کرنٹ جو سرکمسٹانسز ہیں ان کی بیس پہ وہ ڈیسیژن کتنے بہتر ہیں اور کتنے وہ دورس ان کے جو نتائج ہو سکتے ہیں. مثلا ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جو فیڈرل لیول پہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کیا کہ جو 14 ایئرز ایجوکیشن تھی جس کو ہم جنرل بی اے کہتے ہیں, بالکل ایسی ہے, اس کو چینج کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں, اب وہ چونکہ
بہت پرانا ہو گیا اور پریکٹیکلی وہ تھا بھی اس طرح سے کہ اس سے ہم جو پروڈیوس کر رہے تھے اسٹاف اور جس طرح سے مارکیٹ کے لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہے تھے تو وہ بڑی ناانصافی تھی. تو اس کا جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے اور یہ کانسیپٹ تو تھوڑا سا پرانا ہے پاکستان میں اور امریکن ماڈل ہے, لیکن ہے بہت اہم کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ڈگری کے ساتھ ایک اسکل اٹیچڈ ہے کہ آپ اگر کوئی اسٹوڈنٹ گریجویشن کر کے یا 14 ایئرز ایجوکیشن کر کے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ اسکل لے کے جائے. بالکل ایسے یہ ایک بہت بڑی اور بڑی پازیٹیو شفٹ ہے. اور یہ ایسوسیٹ ڈگری جو آپ لوگوں نے لانچ کی اس حوالے سے ڈیٹیل تو چلیں آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو شیئر کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور انیشیٹو HEC کی جانب سے یہ بھی لیا گیا کہ اب جو آپ نے PhD کرنی ہے تو پہلے یہ ایک چیز کمپلسری تھی کہ آپ نے اپنا تھیسس یا فائنل پروفیسرز انٹرنیشنل لیول پہ جو فیکلٹی ممبران ہیں ان سے آپ نے اپروو کرانا ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. بالکل, میں مکمل کر لوں کہ اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح اس کی جو ایکچوئل کانسیپٹ کے ساتھ اپلائی کریں گے ایسوسیٹ ڈگری کو تو اس کا فائدہ پھر ہوگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو صرف آپ نے نام ہی چینج کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری جو آپ فرما رہے ہیں وہ بیسیکلی PhD پالیسی ہے جو ابھی HEC نے جاری کیا, اس میں 2-3 اور اس میں جو میجر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکچوئل اسٹیک ہولڈرز تھے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پروفیسرز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جس لیول پہ کنسلٹیٹیو میٹنگز ہونی چاہیے تھیں یا ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہیں لیا گیا. بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اس میں, لیکن یہ ایک تو آپ نے جو فرما دیا وہ ہے. ایک اور ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے کہ آپ نے اب ڈائریکٹ انٹری کی آپشن دے دی کہ آپ 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد آپ ڈائریکٹلی PhD میں جا سکتے ہیں. پہلے سٹرکچرڈ ہم نے کیا ہے اوور دی پیریڈ. دیکھیں آپ اگر 2002 کے بعد جو HEC UGC سے HEC بنا تو ایک بڑی اس پہ محنت ہوئی اور ایک سٹرکچر کریٹ کیا گیا, تو آپ اس سٹرکچر کے اندر ریفائنمنٹ لے کے آ سکتے ہیں اور اس میں بہتری کی گنجائش جو آپ فرما رہے تھے بہتری کی گنجائش بھی رہتی ہے. لیکن اس طرح کے جب ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اور جس میں آپ کے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوتے تو پھر آپ کے گیپس ڈیولپ ہوتے ہیں, پھر ڈیسیژن میکنگ بھی اس میں بھی پرابلمز آتی ہیں. لیکن ابھی اچھی بات یہ ہے کہ دے آر ناؤ لسننگ اور انہوں نے اس پہ کمیٹیز اور وہ کام کر رہی ہیں تاکہ اس کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے پالیسی کو اور اس کے مطابق پھر اس کو اگر اس کی جو چینجز ریکوائرمنٹ ہیں وہ کی جائیں. مثلا ایک اور ہے جو کلیئرٹی کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے, پنجاب HEC میں لاسٹ میری جو پورٹ فولیو تھا وہ ڈائریکٹر جنرل کا تھا, تو میں اس طرف سے بھی میں سرو کر کے آیا ہوں. تو ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس کو کئی دفعہ وہ چھوٹے کچھ پوائنٹس کو ہم پکڑ لیتے ہیں, کچھ اچھی چیزوں کو مس بھی کر دیتے ہیں, تو بیٹھ کے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیے اور یہ منیمم سٹینڈرڈز ہیں جو فیڈرل جو جاری کرتا ہے وہ منیمم سٹینڈرڈز جاری کرتا ہے. میری یونیورسٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ منیمم سٹینڈرڈز ہیں, ہم نے اس سٹینڈرڈ سے ایک سٹیپ اوپر رکھنا ہے اپنے آپ کو, تو اس میں کوئی بار نہیں ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بہرحال ہوتا یہ ہے کہ وہ جو آپ سٹینڈرڈ کو اگر آپ لو کرتے ہیں تو اس کا فائدہ سرٹن لوگ اٹھاتے ہیں اور اس سے کوالٹی پہ امپیکٹ آئے گا. تو یہ اصل کویسچن جو اس وقت جو سٹیک ہولڈرز کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لو کر رہے ہیں اس بار کو تو اس سے یہ ہے کہ پہلے ہمیں تو گریجولی اس کو امپروو کرنا ہے, اس سٹینڈرڈ کو اوپر لے کے جانا ہے. تو اگر ان سٹینڈرڈز کو آپ لو کرتے ہیں تو کچھ جو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اس سے جو پھر جو اکیڈیمیا میں سے لوگ نکلیں گے وہ اس کوالٹی سفر ہوگی. تو ہمیں وی نیڈ ٹو موو آن کہ جی اس کوالٹی کو جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو یونیورسٹی کے لیول پہ جو HEC نے سٹینڈرڈز دینے ہیں ان کو اتنا بہتر دیا جائے تاکہ وہ جو فالو کریں اس سے بہتر سٹوڈنٹس آپ باہر نکلیں. ڈاکٹر شاہد, آپ جس گراف کی بات کر رہے ہیں گریجولی اس میں تبدیلیاں یا امینڈمنٹس اس نوعیت کے ہیں جو کہ ایکولی سب اس سے مستفید ہوں, لیکن اگر ایز اے انڈیویجول ہم صرف منہاج یونیورسٹی کی بات کر لیں تو چونکہ غالباً 2018 میں 4G ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا یونیورسٹی کو, وہ کیا چیز تھی, اس کے بعد کس طرح سے آپ نے منہاج یونیورسٹی کو ایکسل کرتے ہوئے دو تین میجر ایریاز ہیں جس میں ہم بہتر طور پہ اپنے آپ کو پراؤڈلی پریزنٹ کرتے ہیں. ایک اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا ایریا ہے, تو یہ انٹرنیشنل ایوارڈ تھا جو کہ اسلامک بینکنگ ہمارا کور ہم نے اس پہ فوکس کیا ہے, چونکہ یہ ایک گرو کر رہی ہے, مارکیٹ گرو کر رہی ہے, لیکن اس کے لیے جو ریسرچ کی ضرورت ہے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے وہ پاکستان میں یونیورسٹیز لیول پہ اس طرح کی ریسرچ ہو نہیں رہی. تو ہم نے فوکس کیا ہے, ہم نے فورن جو کولیبریشنز اس کے ساتھ بلڈ کی ہیں. ہر سال ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے جو پوری ریسرچ بیسڈ کانفرنس ہے وہ کرواتے ہیں, پھر اس کے ساتھ
7 پروگرام ہے, ایم فل پروگرام ہے, وہ رن کر رہے ہیں جو HEC نے اس کو اپروو کیا ہے. تو ان سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں, انٹرنیشنل کولیبریشنز اور ریسرچ, اور ان کی بیس پہ ہمیں وہ ایوارڈ دیا گیا ہے. ایک اور جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا جس کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے, وہ اسلامک ریلیجن کی بات تھی اور دوسرے ریلیجنس کی اسٹڈیز کی بات تھی. تو ہم نے تھیولوجی اینڈ ریلیجیس اسٹڈیز کا ایریا ہے جس کو ہم نے فوکس کیا ہے, تاکہ جو مسکنسیپشنز ہیں اسلام کے بارے میں اور پھر دوسرے جو مذاہب کے بارے میں, ان کو کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پہ نہیں بلکہ ان کو انڈیویجول مذاہب کو پراپر اسٹڈی کے طور پہ ہم لے کے آئے ہیں. لائک کوئی کرسچن ہے تو کرسچن جو پروفیسر ہے وہ اس کو اسٹڈی وہ پڑھا رہا ہے اس سبجیکٹ کو. اگر کوئی بدھزم کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے تو بدھ پروفیسر ہے جس کو ہم نے ہائر کیا سری لنکا سے, تو وہ اس کو ٹیچ کر رہا ہے, تاکہ وہ جو مذاہب کے درمیان جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو کلیئرٹی کے ساتھ جو پیش کیا جائے, ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرنے کی بجائے کہ یہ مذہب بہتر ہے اور یہ کمتر ہے, اس کی بجائے ہر مذہب کے اندر جو اس کے کانسیپٹس ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہیں جو ان کو ان کے اصل کانسیپٹ کے ساتھ ان کو انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کے اندر بلڈ کی اور جائے. وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ اس صورت میں بہترین انداز میں کی جا سکتی ہے جب آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا کلچر, اس کی نارمز, اس کی ویلیوز آپ کو زیادہ بہتر انداز میں پتہ ہوتی ہیں جو کہ آپ اچھے سے کنوے کر سکتے ہو. یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ہر ایک ڈپارے میں اور ہر ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو کام جو انسان بہترین انداز میں کر سکتا ہے اس کو وہی کام, ٹاسک وہی دینا چاہیے, تاکہ وہ اچھے طریقے سے وہ جو کنوے کرنے کی معاشرے میں ضرورت ہے وہ کنوے کی جا سکے. لیکن آپ کی ہی بات کو سیکنڈ کروں گی, ذیشان صاحب انہوں نے بات کی وہی جو آپ پہلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کچھ بھی کریں اس تبدیلی میں وقت لگتا ہے, سالوں لگتے ہیں, مہینوں لگتے ہیں, بعض اوقات بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. اب اگر ہم نے انیشیٹوز کی بات کریں تو ہر کوئی اپنے لیول پہ انیشیٹوز لے رہا ہے. میاں واقعی جنگل ایک ایسا انیشیٹو تھا PHA کی جانب سے جس کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی کافی انڈورس کیا ہے, ٹویٹ بھی کی, ریسنٹلی آئے اور وزٹ بھی کیا. یہ کانسیپٹ کیسے لانچ کیا, کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے, کس طرح سے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ جگہ ہی نہیں تھی نئے درخت لگانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے اسموگ اور بدقسمتی سے لاہور جو تھا آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم نے بڑی تحقیق کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اب جو نئی لیٹسٹ تحقیق تھی, جیپنیز ٹیکنیک, وہ بہت بہتر تھی ٹھیک ماحول کو بدلنے کے لیے. اب یہ ٹیکنیک یہ تھی کہ آپ کم رقبے کو استعمال کرتے ہوئے گھنا جنگل لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے جو ایک سروے کروایا, جو 3 مہینے لگے ہمیں سروے کروانے میں, کہ لاہور کے کن کن مقامات پہ ہمارے پاس جگہ کتنی دستیاب ہے. ٹھیک. تو ہم نے 51 لوکیشنز دیکھی جہاں پہ ہم میاں واقعی جنگل لگا سکتے تھے. اچھا, ہم نے فوکس اس دفعہ یہ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کو عام طور پہ ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا کہ نہر کے اس پار لاہور کی شکل کچھ اور ہے, اور اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں شادرہ اندرون, وہاں پہ لاہور کچھ اور تھا. ہم نے چھوٹے اور پسماندہ علاقوں سے یہ جنگل لگانے کا عمل شروع کیا. شاد باغ میں بھی لگ رہے ہیں, رنگ روڈ پہ بھی ہم نے کئی لوکیشنز دیکھی ہیں. یعنی ہم نے اس دفعہ یہ طے کیا کہ نہر کے اس پار ہم اس کو مینٹین رکھیں گے, اور جو جن جگہوں پہ ضرورت ہے, جہاں پہ پولوشن زیادہ ہے, جہاں پہ آبادی زیادہ ہے, ان کے پارکس کو ڈیولپ کیا جائے. اب کہیں ہمیں 5 کنال کا رقبہ ملا, کہیں 10 کنال کا رقبہ ملا, کہیں ہمیں 3 کنال کا رقبہ ملا. اب اس کی تھیم اس کا یہ تھا کہ کم سے کم وقت میں, کم سے کم وسائل میں جنگل لگایا جائے. ہمیں 1 کنال کے اوپر تقریباً 1125 درخت لگائے جاتے ہیں. اب ان درختوں کے درمیان چونکہ زیادہ سپیس نہیں ہوتا, اور اس کی کوالٹی یعنی آکسیجن کوالٹی بہت بہتر ہے. اچھا, اس کا گروتھ ریٹ بہت بہتر ہے. اب آپ کو ایک جو بڑی دلچسپی والی میں بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ اگر یہ جنگل مکمل ہو جائے آفٹر 3 ایئرس, اگر آپ کے لاہور کا درجہ حرارت فرض کریں 40 ہے, اگر آپ اس جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ 30 ہوگا, یعنی 10 ڈگری کا کم از کم فرق پڑے گا. تو آپ ایک تھوڑا سا امیجن کریں کہ پورے لاہور میں 51 یا 52 یا اب تو پرائم منسٹر کہہ کے گئے ہیں اس کی تعداد بھی بڑھائی جائے. صحیح. ہم وہ بھی انشاءاللہ اگلے فیز میں بڑھائیں گے. آپ یہ دیکھیں 50 سے زیادہ اگر لاہور میں درخت لگ جائیں, اور 10 لاکھ درخت ہم پہلے ہی لگا چکے ہیں, تو آنے والے سالوں میں نہ صرف لاہور کا درجہ حرارت واپسی کی طرف جائے گا, اور پرانا لاہور جو ہمارا بچپن تھا, تتلیاں, گلیری, جگنو, انشاءاللہ یہی درخت
लगाने के बाद हमारा प्लान सिर्फ ये है कि हम पुराने लाहौर को वापस कर लें. अच्छा, आपने ये जो मुझे बताया तो मैंने उस चीज़ को रिकॉल किया कि वाकई मैं बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज अभी देखिए अब फरवरी है, लेकिन आजकल सुबह के औकात में अच्छी खासी गर्मी होती है, शाम के औकात में दोबारा से वो ठंड वाला मौसम आना शुरू हो जाता है. तो ये अब फरवरी से लेके नवंबर तक इतनी तवील गर्मी तो लाहौर में कभी पड़ा नहीं करती थी, लेकिन अब ये हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है. और इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हम इसको खातिर खा इस पर तवज्जो नहीं देते कि चलिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, ज़िशान साहब एज ए वाइस चेयरमैन काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मियावाकी की जंगल लगाया जा सकता है, लेकिन आपके घर के बाहर एक क्यारी या आपके घर के सामने की ग्रीन बेल्ट की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है. ये काम आपने करना है. या अगर आप कहीं से गुजर बसर हो रहा है आपका, वहां पर आप कुछ देख रहे हैं, तो ये सवाब का काम भी है, आपके लाहौर के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है. तो आपको भी एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है. थोड़ा अपने पे भी ध्यान करने की कोशिश करें. लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का खास तौर पर मकसद ये भी होता है कि जो छोटी छोटी बातें स्किप हो जाती है ना, मिस हो जाती हैं, उनको हाईलाइट किया जाए कि जहां पर सारे इदारे काम कर रहे हैं. और खासतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को तो ये क्रेडिट दिया जाता है कि ये तो जी ये पैसे छाप रहे हैं और इनको तो और कोई काम नहीं है. तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एज ए इंडिविजुअल को मुख्तलिफ काम कर रही हैं, सर मिनहाज यूनिवर्सिटी को हम किस तरह से मुनफरिद इदारा कहा जा सकता है? 17,000 से ज्यादा तलबा वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं. तो कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन से फैकल्टी मेंबरान है? एक कॉन्सेप्ट तो आपने वैसे शेयर कर दिया कि जो जिस मजहब से ताल्लुक रखता है वो उसी की किताब पढ़ाएगा, ये तो एक अच्छी मुनफरिद चीज है. लेकिन इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो कि मिनहाज यूनिवर्सिटी को मुनफरिद बनाती हैं? जी, बुनियादी तौर पे जनरली तो जो करिकुलम है वो तो हायर एजुकेशन कमीशन का वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एक ही है. असल में तो ये है कि आप उसकी डिलीवरी किस तरह से करते हैं, आपके असातिज़ा किस तरह से उसको लेके चलते हैं, आपकी लैब वर्क कितना बेहतर होता है, आपका जो कॉन्सेप्चुअल वर्क है वो कितना बेहतर होता है, आपका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है और जो एनवायरनमेंट है वो कितना आप ग्रो करने के लिए स्टूडेंट को देते हैं. तो ये बुनियादी फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं. क्योंकि लर्निंग प्रोसेस सिर्फ क्लास नहीं है, लर्निंग प्रोसेस में आपका पीयर ग्रुप है, लर्निंग प्रोसेस में आपका एनवायरनमेंट है, लर्निंग प्रोसेस में आप हमने जैसे ग्रो करने के लिए हमने उनकी सोसाइटीज बनाई हैं. अगर कोई म्यूजिक पसंद है किसी को तो वो म्यूजिक सोसाइटी में जाए, कोई डिबेट पसंद है तो उस तरफ चला जाए, कोई अगर कोई को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो उसको उसके लिए ग्रूम किया जाए. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए मेरा ख्याल है कि हम समझते हैं कि हमने 2-3 एरियाज में जिसमें कोशिश की है बेहतर करने की, काम करने की. एक तो जो हमारे पास क्लास है वो हमने लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर के साथ जा रहे हैं ताकि वो जो स्टूडेंट्स जो अदरवाइज रह जाते हैं, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड नंबर हैं. और ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि चूंकि मैं उस एरिया में अगेन कहता हूँ मैं उस साइड से भी रह के आया हूँ और ये बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उस तरह से ऑन बोर्ड और उस तरह से गवर्नमेंट के साथ नहीं मैच किया जाता. जो इवन मैं ये समझता हूँ जो फंडिंग एरियाज हैं उनमें भी प्राइवेट सेक्टर को यूनिवर्सिटीज़ को शामिल करना चाहिए. ठीक, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आपकी 50% जो स्टूडेंट है वो उसकी जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने उठाई. बिल्कुल ऐसे ही है. तो उसको अगर वो हायर एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं तो उसको बजाय इसके कि आप इस तरह से लें कि वो अर्न कर रहे हैं, वो फंड्स भी नहीं ले रहे, वो अपने फंड्स जनरेट करके अपने स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी फैकल्टी की ग्रोथ के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि इस कॉन्सेप्ट को तो खत्म होना चाहिए. दूसरा जो है कि अब आगे है मार्केट. स्टूडेंट वहां जाएगा जहां उसे क्वालिटी नजर आएगी, स्टूडेंट वहां जाएगा जहां उसे बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा और स्टूडेंट वहां जाएगा जहां उसे बेहतर असातिज़ा मिलेगी. सो नंबर खुद डिपिक्ट करता है कि वो स्टूडेंट क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये ओपन मार्केट है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जहां जाना है आप जाएं. और ये आप लेकिन इस तरह की मिनहाज यूनिवर्सिटीज या इस नौयत की जो यूनिवर्सिटीज हैं या फैकल्टी मेंबरान या प्रो वाइस चांसलर या वाइस चांसलर इटसेल्फ इस चीज को डिपेक्ट करते हैं कि आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए. इसलिए अगर 17,000 तलबा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं तो एज ए इंडिविजुअल आपने इस चीज को महसूस किया कि किस तरह की तालीम वहां पर दी जा रही है और आपने यही इदारा चूज करना है अपने मुस्तकबिल के लिए. लेकिन स्टेप फॉरवर्ड आगे मार्केट में तालीम हासिल करने के बाद बच्चों के लिए कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इस पर हम डिटेल में दोबारा से बात करेंगे. ज़िशान साहब, जाते जाते आप क्या पैगाम देंगे लोगों को इस हवाले से कि हर डिपार्टमेंट या हर जो जिसको जिम्मेदारी या सीट दी है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन लोगों को हौसले के साथ अप्रिशिएट करके चीज़ों को देखना चाहिए. देखिए, अब वो तो बात पैगाम वाली तो पहले ही हो चुकी थी कि हमें आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
آج پاکستان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اب انفرادی حیثیت میں انفرادی طور پہ جو آپ کی پارٹیسپیشن ہے آپ وہ کریں. آپ ادارے اپنا کام ضرور کر رہے ہیں, لیکن وہی بات جس طرح آپ اپنے گھر کا سارا کوڑا جمع کرتے ہیں, گلی کا کوڑا جمع کرتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں جو آپ کے گھر سے دور ہوتی ہے, تو ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ انفرادی طور پہ اپنی ذمہ داریاں, ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت اگر ہم وہ یہی دیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ایسی تنقید کریں جو مثبت تنقید ہو, جس سے ایک اچھا اور صحت مند معاشرہ تشکیل دے. تو انفرادی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ایک بات میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ جو بات کی الیکشن کیمپین میں یا الیکشن سے پہلے یا پرائم منسٹر عمران خان نے, وہ کوالٹی ایجوکیشن پہ بات کی. تو اس دفعہ سب سے زیادہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی بھی کی, اور تمام پالیسی جو ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے بنائی جا رہی ہے اس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو پہلی دفعہ شفقت محمود صاحب اعتماد میں بھی لے رہے ہیں, اور ان کی مشاورت کے بعد ہی یہ ساری پالیسی بنائی گئی ہے. مطلب کام کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے لیے وقت تو درکار ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. کافی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی. پروگرام کو اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہیں. اگر آپ اپنا فرض اچھے سے ادا کرتے ہیں تو کسی کا حق کبھی زندگی میں مارا نہیں جاتا. تو آپ کو جو سیٹ دی گئی ہے یا مجھے یہ سیٹ دی گئی ہے, آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے, ایز اے انڈیویجول اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کو بھی چلا رہے ہیں تو اپنا کام اگر بہترین انداز میں کریں گے تو ادارے بھی اچھے ہوں گے اور آپ کی ذات بھی بہتر سے بہترین تر ہوتی چلی جائے گی. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کووڈ 19 کی وجہ سے کائنڈلی پریکاشن ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.